नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ है। ईरान के हमलों ने खलबली मचा दी है। अभी सर से पूछेंगे, सर क्या अपडेट है? मुबारक साहब, जो ईरान ने कहा था कि हमारे मुल्क के ऊपर जो कोई हमला करेगा हम उसका जवाब जरूर देंगे, चाहे कोई भी मुल्क हो। अभी जैसे अमेरिका ने हमला किया, सारी दुनिया ने देखा, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि सब्र करो, कुछ घंटे सब्र करो, कुछ एक आध दिन सब्र करो। लेकिन अमेरिका के तमाम वो अड्डे जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, आपको पता ही है कि ये मस्कत में भी है, इधर दुबई में है, कतर में है, इसमें आगे जो है वो उधर कुवैत में है, सऊदी अरब में है, और इन सारे मुल्कों में, वो शाम में है। तो ये इनके ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है। वो कहते हैं हमने सबसे तबाहकुन जो मिसाइल थे जो हमने रखे हुए थे, उनसे इनके ऊपर सबसे पहले कतर के ऊपर हमला किया है। वीडियो हमारे पास मौजूद है और बड़ी तादाद में मिसाइल फेंके गए। इसका मतलब ईरान के इरादे अभी बड़े खतरनाक है। ये रूस आए हुए थे वजीर खारजा, और आप समझते हैं कि वहां मशवरा करने के बाद ये फैसला किया गया? बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें कि उनका वजीर खारजा जो है वो पुतिन के पास बैठा हुआ है, और पुतिन ने एक अलग ऐलान, एक स्टेटमेंट दी है कि ईरान घबराए ना, जितने उसको एटम बम चाहिए हम बने बनाए एटम बम दे देंगे। इसी तरह कोरिया के सदर ने कहा कि मत घबराओ, हमारे पास एटम बम है, तुम्हें कितने एटम बम चाहिए मैं दूंगा। तो चाइनीज भी इसके साथ मिले हुए हैं। लाजमी बात है, चाइना ने भी बड़े सख्त बयान दिए हैं। तो ये जो ईरान का मुबारक साहब इतना सख्त अटैक है, और सारे एयर बेसिस के ऊपर, कुवैत के ऊपर अटैक किया उन्होंने, बगदाद में अटैक किया है, अभी कतर के ऊपर किया है, सऊदी अरब में वो कहते हैं सारन बच गए वहां पे भी, और इधर बहरैन में उनका बहुत बड़ा अड्डा है। ये सारे अड्डे ईरान की जो आप कहें कि साउथ एरिया समुद्र वाला है, सामने ईरान है, दरम्यान में ये गल्फ ऑफ अरब है, पर्शियन गल्फ है, तो इसके सारे सामने अड्डे हैं। तो ये तो नजदीक तरीन टारगेट्स हैं ईरान के लिए, क्योंकि उसकी नेवी सामने समुद्र में बैठी हुई है, सामने हर उसका जो कॉर्नर है वहां पे उनकी आर्मी लगी हुई है। तो ये जो चीज है, और उसके नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला कि ये हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जिस बंदे ने हमारे ऊपर अटैक किया, इसराइल के साथ हमारी पक्की जंग जारी है, वो हम पीछे नहीं हटेंगे। कहते हैं कि इसराइल ने भी मैसेज दिया उसको, ये भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि हम जंग नहीं तुम्हारे साथ करना चाहते, हम जंग बंद करना चाहते हैं। नहीं, अभी उसने बोला नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, उसने बोला अभी तो जंग शुरू हुई है, तुम्हें उतने मिसाइल मारेंगे जो पहले मार रहे थे, लेकिन ये जो अमेरिका के अड्डे हैं उनको हम मिट कर देंगे, ये अभी उनका बयान है। अच्छा, एक खबर हमारे पास है, 40 के करीब एटमी हथियार रूस ने ईरान को दिए हैं, और उसकी वजह से ईरान ने, मेरा ख्याल है कि ये काम डाला। आज ये खबर चल रही थी कि एटमी हथियार जो है वो रूस कहता मेरे से ले लो आप, बकायदा तौर पर हम ईरानी अवाम की मदद करना चाहते हैं। जी, अभी देखें मुबारक साहब, आपको पता है जब ये नेटो बना था तो तुर्की तो कोई एटॉमिक पावर नहीं है, तुर्की के पास कोई एटम हथियार, लेकिन अमेरिका ने उनको एटमी हथियार दिए हुए थे, आपको पता होना चाहिए। अमेरिका ने तुर्की को हथियार दिए हुए थे, मिसाइल और एटम बम्स, जो आज भी तुर्की के पास है। एक दिन तुर्की ने ऐलान किया था कि हम वापस नहीं करेंगे, ये अभी हमारे हैं, हम इनके मालिक हैं। लाइकवाइज अभी रशियंस की इंटरेस्ट है कि रशिया ने इसके साथ सिक्योरिटी का मुआहदा किया हुआ है कि तुम्हारे ऊपर या मेरे ऊपर अटैक होगा तो हम एक दूसरे मदद करेंगे। और तीसरी जो बात है मुबारक साहब, जो मीडिया कह रहा है, वो कहते हैं कि एक्चुअली ईरान जो है ये अपना सारा जो सामान उठा के आगे पीछे इन्होंने कर दिया है। एक्चुअली ईरान जो इतना दलेर है, इसके पास अपने एटम बम है, ये बना चुका था, किसी ने ये इंफॉर्मेशन इनको मिली है, तो सब अटैक्स हुए अमेरिका से लेके इसराइल और सब कुछ। तो आज जो अमेरिका जो ईरान आज जो कर रहे हैं, अभी आप देखें ना, 7 मुल्कों के खिलाफ, अरब मुल्कों के खिलाफ, जो उसके हमसाए हैं और अरब रहते हैं वहां पे, तो उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई, ईरान की दलेरी, और उसके जो जनरल्स हैं उन्होंने बोला कि हम पूरा बदला उतारेंगे, जो हमारे साथ जाती हुई हैं, हमारे जनरल मारे गए, सासान मारे गए, अभी हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो मुबारक साहब राज है ना। सर, ये भी इतला मिल रही है कि सर रशिया नहीं, चाइना और कोरिया भी मदद कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप जाने ना पाए अमेरिका, और अमेरिका का जो यहाँ पे ठेका है पूरे अरब ममालिक पे, इसको खत्म किया जाएगा।
بالکل ایسے ہی ہے. ان کی یہ انٹرسٹ ہے کہ جتنے امریکہ کے اڈے یہاں پہ ان کو اٹھا کے باہر پھینکو, ان کو یہاں سے ختم کرو, تاکہ یہ جو عرب تو آپ کو پتہ ہی ہے, یہ تو کرائے کے گھوڑے ہیں, یہ تو ان کو تو پیسہ ملتا ہے, تو انہوں نے ہر ملک نے اڈا ایک دیا ہوا ہے امریکہ کو, تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے تو اڈے امریکہ کے, تو امریکہ تو بہت دور ہے. تو یہ جو چائنیز ہیں اور رشینز اور نارتھ کوریا, آپ کی بات سچی ہے کہ وہ اس ایران کی پوری مدد کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں شاید, کیونکہ رشیا نے یہ بھی بولا کہ میرے تو ایڈوائزر بہت پہلے کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی وہ پوری ایران کی مدد کر رہے ہیں. پاسبلی یہ جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں یا میزائل استعمال ہو رہے ہیں رشین ہوں اور رشین ایڈوائزر جو ہے وہ ان کو استعمال کر رہے ہوں. اچھا, ایک سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے, ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی, کہ ایران کو کہا گیا کہ آپ رشیا آپ کو اڈے دے گا, آپ امریکہ پہ حملہ کرے, مگر یہ ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی, اڑتی خبر. سر ایک چیز بتائیے کہ پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے جدھر وہ چادر کے عرب کے ایک اخبار نے لکھا تھا نا, بغیرتی کی چادر کے نیچے مسلمان چھپے ہوئے ہیں, بغیرتی کی چادر, تو وہ اسی کے نیچے ہیں. آپ کا جو بڑا فیلڈ مارشل وہاں گیا تھا تو اس کو تو ٹرمپ نے جوتے مار کے نکالے ہیں نا, کیونکہ ٹرمپ نے تو اپنی مرضی کی ہے اور اس سے کیا راز لیے ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹرمپ بہت ہوشیار آدمی ہے, ہم نے بولا ہوا ہے کہ یہ بندہ کبھی بھی کسی کو بڑھا کے تو اس کی عزت ویری گڈ فائن دس اینڈ دیٹ پاکستان آئی لو پاکستان, یہ سب کو بولا ہے. جتنے یہ آپ کہیں کہ یورپین یونین کے صدر گئے یا وزیر اعظم, ان کے ساتھ ایسے ہی بولا ہے. افریقہ کا وہ صدر ہے ساؤتھ افریقہ کا, اس کو بھی ایسے ہی بولا, پھر بعد میں جوتے مارے. یوکرین کے صدر کو بلا کے اچھا خبر لے لیں, ایک خبر لے لیں جی, یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یورپ آنے والا جو وہاں پہ سمندری راستہ ہے جہاں سے یہ شپ وغیرہ آتے ہیں, وہ تیل وغیرہ کے گیس وغیرہ کے, وہ بھی 1-2 دن میں بند ہو رہا ہے یا فیصلہ ہو چکا ہے, کسی وقت بھی وہ بند کر دیا جائے گا. اسٹیٹ آف ہرموز انہوں نے پہلے ایران نے بند کیا مبارک صاحب, اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی فلائٹس, کتنے عرب ملک ہیں یہ, پوری دنیا کی فلائٹس جو لینڈ کرنی تھی وہ ان کو روک دیا گیا, اور وہ کہتے ہیں سمندر کے اوپر گلف آف عدن باہر کھلے سمندر میں گھوم رہے ہیں, ان کو جگہ نہیں دے رہے. کوئی ملک کہتے ہیں خبردار ہمارے ملک میں نہیں آنا ابھی. تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہ کتنی دنیا ڈسٹرب ہوئی ہے. جہاز جو پھنسے اس اسٹیٹ آف ہرموز میں وہ سارے پھنسے ہیں, وہ وہاں پہ نکلنے نہیں دے رہے ایرانی, اور آگے ہوتی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہونے والا ہے, یہ ایک امریکن بندے نے بولا کہ یہ دنیا کی تباہی کا منظر ابھی ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایران کو چھیڑ کے امریکہ نے غلطی کی ہے, یہ اس نے بولا ہے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین, تیسری جنگ عظیم کی کہانیاں تو روز آپ سنتے تھے, کبھی کوئی کسی طریقے سے سناتا تھا, کبھی کوئی طریقے سے, لیکن میرا خیال ہے کہ کام شروع ہو گیا. یہ آپ کو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ ایران نے اپنا جو اس نے کہا تھا عرب ممالک پہ حملہ کر دیا. عرب ممالک ویسے تو مسلمان ہیں, مگر ابھی ایک پروگرام ہمارا دیکھیے جو ہماری نارمل نشریات ہے اس کی طرف چلتے ہیں. بڑا دلچسپ پروگرام ہے, آپ کو اچھا لگے گا, اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. چلتے ہیں پروگرام دیکھتے ہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. جنگ کی کیا صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے, مگر ایک دوشیزہ کی کہانی پہلے اپنے دیکھنے والوں کو بتانا ضروری سمجھوں گا. ایک لڑکی بہت ہی خوبصورت فرینچ, جس کا نام کیتھرین, اور وہ ایران میں گئی. ایران پہنچی اور اس نے بتایا کہ میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا اور اب میں مسلمان ہوں, اور میرا تعلق شیعہ فرقے سے ہے. اس نے اس سے پہلے یہ باقاعدہ طور پر ریسرچ کی, کتابیں پڑھی, اور پھر اس نے وہاں پہ جا کے اتنی تعریف کی جو موجودہ سپریم لیڈر ہے ان کے متعلق بھی, اور آہستہ آہستہ وہ ان خواتین کے رابطے میں آ گئی جو بڑے بڑے لوگوں کی بیگمات تھے, جن میں جنرل تھے, جن میں سیاستدان تھے, اور اس طرح اس دوشیزہ کو بڑی عزت ملی. یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, کوئی اسلام قبول کر لے تو ہم اسے سب کچھ بول جاتے ہیں, بجائے اس کی کوئی انکوائری کرنے, اس کی برائیوں پہ نظر رکھنے کے. کوئی اس کی اچھائی نظر آ جائے تو ہم کہتے ہیں واہ جی واہ, کیا بلے بلے اس نے اسلام قبول کر لیا, کوئی بھی ہو. اور وہاں پہ بالکل ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں, اور بڑی جلدی ہم پھر ان کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ بعد میں وہ کوئی نہ کوئی کام اگر ڈال جائیں
تو پھر سمجھ جاتی ہے کہ یہ ایک دھوکہ باز تھے اور فراڈ کر رہے تھے۔ یہ جو کیتھرین تھی، اس نے وہاں پہ جب ان عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، پھر ان کے جو اپنے ان کے خامند تھے ان کے متعلق انفارمیشن لیتی رہی، اور یہ ساری انفارمیشن وہ اسرائیل میں دیتی۔ اس نے وہ کام وہاں پہ کیا، یہ اسرائیل کی جاسوس تھی، اور سب سے زیادہ جو ایران کی بڑی بڑی شخصیتوں کی جان گئی اس لڑکی کی وجہ سے گئی۔ جب اس کو پتہ چل گیا، کب ان کو پتہ چل جائے گا، تو یہ وہاں سے بھاگ کے واپس فرانس آ گئی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 20-25 کے قریب ایسے لوگوں کی جان گئی جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے سیاستدان تھے، اور ان خواتین کو سمجھ نہیں آئی، ایرانی خواتین کو، کہ یہ جو لڑکی ہے یہ ایک جاسوس ہے، اور وہ اپنے گھر کے تمام راز اس لڑکی کو دیتی، جو سب سے بڑی بیوقوفی تھی۔ اس کے پیار میں اتنی آندھی ہوگی کہ انہوں نے اپنے گھر کے جو بھی راز تھے، موبائل فون، ہر چیز وہ اس لڑکی نے ان سے حاصل کر لی۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ ایران کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ ان جاسوسوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور بھاری تعداد میں وہاں سے جاسوس پکڑے گئے۔ آپ سب کے علم میں ہے، اس میں انڈین بھی ہیں، آج بھی ایک کو سزائے موت دی گئی ہے۔ اگر یہ عورت وہاں پہ پکڑی جاتی، 2 فرنچ اور بھی پکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی عورت کے ساتھی ہیں، اور فرانس کے جو صدر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر ان دونوں جو فرینچ ہیں ان کو کہا جی انہیں رہا کر دیا جائے۔ یہ اب وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اب تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ آج ایک تو اس وقت خبر ہمارے پاس ہے، ایک انٹرنیشنل چینل کی طرف سے ہمارے پاس ویڈیو بھی، کہ قطر پر ایران نے میزائلوں کا حملہ کیا، اور اس سے کیا نقصان پہنچا اس کی ابھی تک تفصیل نہیں آ سکی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو وزیر خارجہ روس آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے روس کے صدر سے ملاقات کی، اور روس کے صدر نے انہیں کہا کہ ہم ایرانی عوام کی مدد کریں گے، اور جو بھی ہمارے سے ہوا وہ ہم باقاعدہ طور پر اچھے طریقے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں گے۔ اندازہ لگائیں 56 ممالک ہیں مسلمان، اور جو مدد مانگنے آئے ہیں وہ ان لوگوں سے مدد مانگنے ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے، جو چلو کرسچن ہوں گے اس میں سے کئی لوگ، کئی دیری ہیں، مگر مسلمان نہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ہم مسلمانوں میں کتنا اتفاق ہے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے آپس میں، کہ اتنے مسلمان ممالک چھوڑ کے ایسی کنٹری سے وہ مدد لینے آئے، اور کسی مسلمان ملک نے ان کو مدد کے لیے صرف یہی کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ اخلاقی جو ذمہ داری وہ پوری کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ پھر لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے، پاکستان کے جب لوگ چوری چھپے جا کے وہاں پہ اسرائیل جائیں گے، 10-11 بندے پچھلے دنوں ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا، اور گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر باقاعدہ اندراج کروانا پڑتا ہے اگر آپ نے اسرائیل کا ٹریول کرنا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے 2 حکومتی نمائندے بھی شامل تھے، اور بہت سے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں، اگر آپ خود بھی نظر دوڑا لیں تو پاکستان نام کا اسلام وہاں پہ ملے گا، لیکن جو لوگ بھی وہاں پہ حکمران ہیں وہ اپنی قوم کے قاتل ہیں، انہوں نے اپنی قوم پہ اتنے ظلم کیے ہوئے ہیں، اور ان سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس قوم کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کوئی اچھائی نظر آئے گی؟ یہ سب ڈرامے باز ہیں، سب دھوکے باز بیٹھے ہوئے روپی ہے، ان کے روپ آپ نے اصل دیکھے نہیں، بہت بھیانک روپ ہے ان لوگوں کے۔ اسی طرح دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے روپ بھی اسی طرح کے ہیں، یہ یاشی پٹھے ہیں سب، یہ اپنی یاشی کے سامان کے لیے لگے رہتے ہیں، ان کو خوبصورت عورتوں کے شوق ہیں۔ یہ جو امریکہ کے دورے ہوئے وہاں سے بھی ان کو میرا حال انہوں نے خوش کیا ہوگا، خوبصورت لڑکیاں ان کو دی ہوں گی، شراب شباب تمام محفلیں سجی ہوں گی، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے، یہ کہیں گے سب کچھ آپ کے سامنے، یہ قرآن بھی پڑھیں گے، اور جب ان کو کہو یہ پڑھے قرآن مجید جو آپ کے
وزیر اعظم میں یا وزیر داخلہ ہوتے تھے، ان کو قرآن کی آیات کا نہیں پتہ، ان کو نماز کا نہیں پتہ، ان کو اسلام کا علم ہی نہیں ہے، اور یہی حالت دوسرے مسلمانوں کی ہو چکی۔ اب ایران نے ابھی تک جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ ایران بھی بڑے حملے کر رہا ہے، کہ ایران کے اندر بھی کافی اس وقت حملے کیے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اب اسرائیلی طیارے کافی اندر تک گھس کر وہاں جا کے حملے کر رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، فوجی جو چھونیاں وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، آج ایک جیل پہ بھی حملہ ہوا ہے، اور اسی طرح ایران کی طرف سے بھی حملے جاری ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہمارے پروگراموں میں سنا کہ کوریا اور یہ جو آپ کا چائنا ہے یہ مدد کریں گے، مگر ابھی تک کوئی کھل کے ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ یوکرائن پر حملے تیز کر دیے گئے ہیں، اور جو یوکرائن پہ حملے ہو رہے ہیں اس میں تیزی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پورے یوکرائن پہ قبضہ کر لیا جائے گا۔ پوری دنیا کا سسٹم اس وقت دھرم برم ہوا ہے۔ یہ بھی خبر ہم کل سے آپ کو دے رہے ہیں کہ وہ جیسے ہی یہ راستہ بند ہوگا، جہاں سے پیٹرول وغیرہ آتا ہے، جو بھی شپ وغیرہ گزر کے آتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے یہاں گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوگا، ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہ جائیں گی یورپ کی، اور یورپ کو اس وقت یہ سب سے زیادہ پریشانی لگی۔ امریکہ نے چائنا سے کہا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو ورنہ ہم اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ امریکن پلین قطر وغیرہ ادھر ادھر سے انہوں نے کسی اور جگہ پہ پہنچا دی ہے، لیکن ایران کو پتہ چل چکا ہے کہ کہاں سے یہ حملے ہوئے ہیں اور کون لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور کون لوگ اندر سے غدار ہیں۔ آپ کو یہ میں بارہ کہہ سکتا ہوں کہ ایران کو کسی بھی مسلمان ملک پہ اعتماد نہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ آپ کو جب بھی دیں گے یہی دھوکہ دیں گے، یہی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کریں گے۔ یہ موجودہ حالات ہیں، لیکن ابھی بھی ایران کے حوصلے بلند ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم کسی صورت بھی جھکیں گے نہیں۔ اور اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے اس چیز کی باقاعدہ طور پر کہا کہ اجلاس بلایا جائے، مگر میرا خیال ہے کہ اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ کوئی امریکہ جیسا ملک اقوام متحدہ کی بات مانتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ جب تک آپ اپنے ملک کے اندر نظر نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ اپنے غداروں کو نہیں پکڑ سکیں۔ مختلف جگہ پہ یہ جو حملے ہوئے ہیں باقاعدہ جلد سے جلوس نکلے ہیں، مگر کبھی ان کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو بھی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب عراق پہ حملہ ہوا کتنے بڑے بڑے جلوس نکلے تھے، جلد سے ہوئے تھے، مگر آپ نے دیکھ لیا تھا جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا۔ یو این او برائے نام کام کر رہی، اسی طرح جس طرح ہمارے پاکستان کی عدالتیں کام کرتی، جس طرح پاکستان کی عدالتیں فیصلہ سنا دیں یا نہ سنا دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح یو این او کے کہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے سیاستدان بھی اسی طرح کے، تو یہ تقریریں بڑی کریں گے پارلیمنٹ میں، مگر ان کی ویلیو کوئی نہیں۔ ابھی تک جن لوگوں نے دورہ کیا تھا وہاں پہ انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، کوئی اس پر تبصرہ نہیں کیا، وہ بالکل خاموش ہیں، اور ان کی خاموشی بتا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا۔ آج ایران کی باری ہے، کل پاکستان کی باری ہے، پھر پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے کوئی نہیں بولے گا، اور ایران کے اس کے لیے امریکہ کے لیے معمولی کیس ہے۔ یہ جب چاہے یہ پلین ادھر ہی اس کے کھڑے ہیں، B-2 جو ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں کسی اور ملک پہ بھی حملہ کرنے کے لیے ادھر ہی ٹھہر جائے، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر یہ لوگ عربوں کو خرید سکتے تو پاکستانیوں کی کیا اوقات ہے، کیا ہم اہمیت ہے پاکستانیوں کی، یا مرضی ان کو خرید لیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے آگے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی جو بھی انفارمیشن ہو وہ آپ کو ملتی رہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔